मुत्तफिक फैसला कुत्ते, कुतियां, बांदर, रीछ, लौंडियां, शराब, और ये तो उसकी उठती हुई जवानी है। और हुसैन 25 हज किए, सवारी है, लेकिन हसन भी पैदल, हुसैन भी पैदल, 450 किलोमीटर का फासला, आ भी पैदल, जा भी पैदल। हुसैन सवारी पे चढ़ो, कहा नहीं, ये राह यार की गर्द है, ये उड़ती रहे, हमारे बदन पे पड़ती रहे। 25 हज पियादा। आप में से कोई माई का लाल, हमें चलना पड़ जाए सिर्फ काबा शरीफ हरम से मीना तक, मीना तक तो मैं कह रहा हूं, हमें तो वहां सिर्फ सफा मरवा दौड़नी पड़ जाए तो आपको पता है क्या हाल होता है। लेकिन हुसैन और हसन 25 हज पियादा। और दुनिया जानती है कि जिस वक्त आपका सर कटा था, एक नजर उठी थी आपके लाशे की तरफ, तो कहने वाला कह रहा था, हुसैन तू रात का तहज्जुद गुजार था, कायमुल लैल था, दिन का तू कुरान का गाजी था, या तू कुरान का कारी था। हुसैन तेरी पूरी जिंदगी खुदा की इबादत से इबारत है। और यजीद की जिंदगी आपको पता है, अब उसी के बारे में मैं कुछ कह रहा हूं कि यजीद, हुसैन पाक पैदा हुए हुजूर के दौरे अक़दस में, पाक हुसैन खेले तो हुजूर के कदमों में, हुजूर के मुबारक सेन में, हुजूर के हाथों में, हुजूर के सीने पे, हुजूर के कांधों पे, हुजूर की जुल्फों से। और सिर्फ खेले नहीं, जिसको नबी देख के कहे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तो नबी के प्यार को क्या समझते हो, नबी की मोहब्बत को क्या समझते हो। फिर ये सनद, ऐ अल्लाह जो इनसे प्यार करे उनसे प्यार कर, ऐ अल्लाह तू भी इन दोनों से प्यार कर। जिब्रील प्यार कर, फरमाया मेरी उम्मत मेरी औलाद से प्यार करना। और फिर कहा अहिब्बू अल्लिमू औलादकुम मुहब्बत रसूलिल्लाह वाले, फरमाया मेरी उम्मत अपनी औलाद को, मेरी उम्मत अपनी औलाद को अपने नबी का प्यार सिखाना, अपने नबी की औलाद का प्यार सिखाना। तो हम फर्ज निभा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। क्या कहा, ऐ मेरी उम्मत अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपने जवानों को, अपने आने वालों को, बच्चियों को, बीबियों को अपने नबी का प्यार सिखाते रहना, अपने नबी की औलाद का प्यार सिखाते रहना, कुरान सिखाते रहना। और ये अमल, सिखाने का अमल कब से कब तक होता है, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, कब्र तक सिखाते रहना कि कहीं ये सबक भूल न जाए। इसलिए आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, कहीं ये सबक भूल न जाए। और इसलिए मैं दोहरा रहा हूं, आईने के दोनों रुख दिखा रहा हूं, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, आईने के दोनों रुख दिखा रहा हूं। हुसैन कौन है? जिसका खिलौना जुल्फे रसूल है, जिसका खिलौना पिंडलिए रसूल है, जिसका खिलौना पुश्ते रसूल है, ये हुसैन है, ये इब्ने बतूल है। और यजीद वही था जिसका मैंने बताया, मां और आगे पूरा कुंबा, सिवाय उनके जो कलमा पढ़कर इस्लाम में आए, बकाया कुंबे की खबर नहीं, किधर हुई, क्या हुई, कैसे हुई, खुदा जाने। लेकिन यजीद को ये कहना बकौल डॉक्टर जाकिर नाइक वगैरह कि वो भी एक शहजादा, वो भी एक शहजादा, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये वो गंदगी है जो फैलाई जा रही है। और इंशाअल्लाह हम रसूलुल्लाह के उम्मती ये गंदगी फैलने नहीं देंगे, जिस भी रूप में आए, जिस भी रंग में आए। आपको पता है कि जिनके पास ताकत होती है, जिनके पास हुकूमत होती है, वो झूठ को सच बनाना चाहते हैं, है कि नहीं? वो पलीदी को
پاک بنانا چاہتے ہیں، وہ یزیدوں کو شہید بنانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ یزید یزید رہے گا، پلید پلید رہے گا، شہید شہید رہے گا۔ آپ مجھے بتائیں، امام حسین کے بارے میں آپ تو جانتے ہیں، یزید کے بارے میں نے آپ کو بتایا سن 25 یا 26 ہجری میں پیدا ہوا، نبی پاک کا دور گزر گیا، صدیق اکبر کا دور گزر گیا، حضرت عمر کا دور گزر گیا، حضرت عثمان غنی کا دور تھا کہ یہ خبیث پیدا ہوا۔ کس کے دور میں؟ پہلے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ بدبخت نہ تابعی ہے نہ صحابی ہے، کیا ہے؟ یہ پلید ہے، اور اس کو بدبخت جو خارجی نسبی صحابی گنتے ہیں، تو یہ حضور کے دور میں نہیں، یہ حضرت ابو بکر کے دور میں نہیں، یہ سیدنا عمر کے دور میں نہیں، یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں سن 25 یا 26 ہجری میں پیدا ہوا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں کے بارے میں نے اشارہ کیا ہے کہ وہ کون تھی، فیصلہ تاریخ نہیں کر پا رہی، اور اس کے باپ نے اسے رکھا نہیں رکھا، اس میں بھی دو رائے ہو گئی۔ اب یہ پلا، اس کا بچپن گزرا تو ویسے ہی گزرا، والد گرامی اپنے معاملات مصروفیات میں ہوتے تھے، یہ انہی لوفر لفنگوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بچپن سے غلط کاریاں، غلط راہیں ماں ہوتی تو سنبھالتی، باپ اتنے مصروف تھے کبھی جنگوں میں کبھی معاملات میں کہ وہ توجہ نہ دے سکے، نتیجتاً بیٹا ایک تو جسم بھدا، جسم کا نہ حسن ہے نہ جمال ہے نہ کمال ہے، اور پھر وجود جسم میں زوال ہی زوال ہے۔ اب کتوں کے ساتھ کھیلنا، پھر صرف کھیلنا نہیں، کتوں کو جھالریں، سونے کی جھالریں، یہ جو بڑے لوگوں کے شوق ہوتے ہیں وہ ان بڑوں کے، کبھی گورنر ہاؤس وزیر اعلی ہاؤس باہر جا کے دیکھے کہ ان کی اولاد کے شوق کیا ہوتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ کتیاں پالتا، بندر پالتا اور ریچھ پالتا، پھر ان کو آپ نے نہیں دیکھا؟ کبھی آپ باہر جا کے مال روڈ پہ، کبھی آپ کینٹ کی طرف نکل جائیں، ڈیفنس میں نکل جائیں، گلبرگ کی طرف نکل جائیں، لینڈ کروزر میں کتے بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں سمجھے؟ میرا مطلب یہ نہیں کہ ڈرائیور والی سیٹ پہ 7 کتے ہوتے ہیں، یعنی بندوں کے ساتھ کتے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ، اور کبھی کبھی آپ کبھی ریس کورس میں تشریف لے جائیں، مجھے تو یہ بھی دوست بتاتے ہیں ریس کورس میں کتے دوڑ رہے ہوتے ہیں، مطلب ہے بندوں کے ساتھ کتے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ بڑے لوگوں کے، یہ مسلمان ہیں، اسلامیہ جمہوریہ میں رہنے والے ہیں، یہ ایک مسلمانوں کے بہت بڑے عظیم شہر کی مخلوق ہے، جن کے کتے مکھن کھاتے ہیں، جن کے کتے شہد کھاتے ہیں، جن کے کتے 80 لاکھ کی گاڑی کے اندر پھرتے ہیں۔ یہ تو دور ہے جمہوری دور کے، میڈیا آزاد ہے، میڈیا انہیں جکڑتا ہے، اس دور کو سوچو کہ ہر طرف یزیدیت ہی یزیدیت ہے، کتے، باندر، ریچھ، یہ شوق تھا یزید کا، لونڈیاں یہ شوق تھا یزید کا، شراب یہ شوق تھا یزید کا، ہمہ وقت شکار یہ شوق تھا یزید کا۔ اب مجھے بتائیں کہ جس کی زندگی کا کثیر حصہ جانور، اور جانور بھی پرندے نہیں درندوں میں گزرا، تو اس کی ذہنیت درندوں والی ہوگی یا انسانوں والی؟ یاد رکھیں، کہتے ہیں کہ نہ پیدا ہوئی زاغ میں بلند پروازی، خراب کر گئی شاہی کے بچے کو صحبت داغ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ
कव्वू में छोड़ा गया था एक शाहबाज कि शायद कव्वे इसकी आदतें अपना लें और कव्वे भी शाहबाज बन जाएं। लेकिन जब वापसी बुलाया गया तो बेचारा कव्वा शाहबाज तो कव्वा बन गया, लेकिन कव्वू में शाहबाजी पैदा न हो सकी, इसलिए कि बेचारा शाहबाज अपनी उड़ाने भूल गया, कव्वू की वो सारा उसमें, इसीलिए यजीद दरिंदों में रहा, सारी उम्र खेलता रहा। और मैंने कभी आपको बताया था कि यजीद के शौक का आलम यह था कि इसकी जो कुतियां पालता था उनके ऊपर कपड़ों की झालरें, और जो कपड़ों के ऊपर झोल होती थी उसकी झालरें सोने की। जब कुतियों और बंदरियों और बंदरों को इस नाज और नियम से रखता था तो आप समझ सकते हैं कि ज़हनियत। और यहां तक कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीलुल मलाइका सहाबी रसूल मदीने वाले फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि हम यजीद के खिलाफ क्यों हो गए। फरमाया हम गए शाम, हमने आंखों से देखा। फरमाते खुदा की कसम अगर हम यजीद की मुखालिफत न करते मदीने वाले तो हमें डर था कि खुदा ताला की तरफ से हम पे पत्थर बरसना शुरू हो जाते। उन्होंने कहा आपने क्या देखा? फरमाया हमने देखा कि शराब का रसिया है और सुबह उठता है तो शराब के नशे में धुत होता है, नमाज का उसे ध्यान नहीं होता है। यनकेहुल उम्महात, और वो माएं यानी जो बाप की लौंडियां वो भी माएं होती हैं, उनके साथ निकाह करने से, और जो उन माओं से औलाद होती है वो बहनें होती हैं, उनके साथ बहनों से बेटियों से मुकाला करने से बाज नहीं आता था। शराब के नशे में सदा दुत रहता था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीलुल मलाइका आप फरमाते हैं हम डर से कि कहीं हम पे अहले मदीना पे पत्थर न बरसे, हम इस बदबख्त के खिलाफ हो गए। पहले सुनते थे फिर गए हमारे साथी, जाके आंखों से देखा। हजरत मुंजिर रजी अल्लाह ताला अन्हो, मुंजिर इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये सहाबी के बेटे हुजूर के गालिबन फुफीजात के बेटे हैं, बल्कि हजरत अस्मा सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दोते हैं। आप फरमाते हैं मैं गया, यजीद ने मुझे 1 लाख रुपया पेश किया और उसने समझा कि मैं ये नवाज़िशात की बारिश करके इनका मुंह बंद कर दूंगा। फरमाया मदीने वालों उसने जो कुछ दिया सो दिया, लेकिन मैं तुम्हें हकीकत हाल बता के रहूंगा ताकि कोई आदमी बेखबरी में उस बदबख्त की इस हुकूमत को मानता न रहे। फरमाया मैंने देखा शराब के नशे में धुत पड़ा होता है, गंदगी की जितनी शक्लें हैं सारी उसके वजूद में मौजूद हैं, बुराई की जितनी शक्लें हैं सारी उसमें मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, ये गवाही सहाबाए किराम की है, ये गवाही अहले मदीना की है। जिसकी उम्र गुजरी जानवरों में, दरिंदों में, हैवानों में, उससे इंसानियत की तवक्को नहीं हो सकती है। अब वो बदबख्त, वो बदनसीब जिसका ना अकल ना शकल, वो सन 60 हिजरी में तख्त पे बैठता है और उधर रसूल पाक की सदाएं, हजूर के फरामीन। हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की हलाकत, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरी उम्मत की हलाकत कुरैश के चंद लड़कों के हाथों होगी। और मुहद्दिसीन ने इस हदीस की शरह आगे की, फरमाया वो लड़के कौन थे? वो मरवान था, वो यजीद था, ये सारे लौंडे थे जिनके हाथों उम्मते मुस्लिमा का बेड़ा गर्क किया गया, तबाही फैली। और हजरत अबू हुरैरा हुजूर के राजदार सहाबी थे, वो कहा करते थे अल्लाह सन 60 हिजरी आए तो मुझे जिंदा न रखना। नजरों के सामने है ना सब कुछ। हजरत अबू हुरैरा दुआ मांगते हैं अल्लाह सन 60 हिजरी आए तो अबू हुरैरा को जिंदा
نہ رکھنا. یہاں تک کہ ایک صحابی تھے وہ کہتے تھے کہ اگر فتنہ و فساد اور ظلم کی آندھیاں نہ چل رہی ہوں تو میں نام بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے. آپ سمجھ گئے سن 60 ہجری جس کی خبر رسول اللہ نے دی، جس سے پناہ ابو ہریرہ مانگ رہے تھے، 59 ہجری آیا، ابو ہریرہ دنیا سے چل بسے. دعا قبول ہو گئی، سن 60 ہجری سے پہلے چلے گئے. سن 60 ہجری آیا، وہ لونڈوں کی حکومت کیا آئی، وہ یزید آ گیا. جب یزید آیا تو اس بدبخت کی حکومت کتنے سال رہی؟ 61 62 63 مزید 5-6 مہینے، 3.5 سال یہ حاکم رہا. اور اس نے 3 کارنامے، سیاہ کارنامے، 3.5 سال یزید حاکم رہا. کتنے؟ 3.5 سال. 3.5 سال میں 3 سیاہ کارنامے. یاد رکھو، ذہن میں رکھو، تاکہ کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا امام حسین کی محبت دل سے نکال نہ لے، یزید کی محبت نہ سینے میں ڈال دے، کہیں برباد نہ کر دے. 3 سیاہ کارنامے یزید کے. پہلا سیاہ کارنامہ، رسول اللہ کی اولاد کے چمن کو تاراج کروا ڈالا، رسول اللہ کی آل کو قتل کروایا. اتنا بڑا جرم ہے کہ کعبہ ڈھانے سے بھی بڑا جرم ہے. رسول اللہ کے نواسے، رسول اللہ کی بچیاں، رسول اللہ کے بچے، رسول اللہ کا پورا خاندان اس یزید بد کردار نے قتل کروایا، شہید کروایا. اس کا پہلا سیاہ کارنامہ. اس کا دوسرا سیاہ کارنامہ، مدینہ پاک کو 12,000 کا لشکر بھیج کر. کتنا؟ 12,000 کا لشکر. یہ واقعہ 27 ذی الحج سن 63 ہجری اپنی حکومت کے 3 سال یزید بدبخت نے 12,000 کا لشکر، جتنے جنونی، جتنے حرامی، جتنے کمینے اکٹھے کر کے اس نے نبی کے شہر کے اوپر اٹیک اور حملہ کروایا. اور 3 دن تک اس نے خود لفظوں میں کہا کہ جب مدینے پہ قبضہ کر لو 3 دن تک تمہارے لیے مدینہ حلال ہے. یعنی مدینے کی عورتیں، مدینے کی بچیاں، مدینے والوں کے گھروں کو لوٹنا، اہل مدینہ کو برباد کرنا. یزید کے آرڈر سے، یزید کے حکم سے مدینۃ الرسول کو لوٹا گیا. 10,000 اہل مدینہ کو قتل کیا گیا. 1700 صحابی اور تابعین کو قتل کیا گیا. اور اس میں 700 قرآن کے قاری تھے مدینے والے جن کو یزید نے قتل کروایا. 1,000 دوشیزائیں، خواتین، کنواری بچیوں کی عزت لوٹ لی گئی، یزید کی فوج نے لوٹی. اور آرڈر اس نے کیا تھا تمہارے لیے 3 دن تک مدینہ حلال ہے. مجھے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تمہیں قسم ہے مدینے کی مٹی کی جو مدینۃ الرسول کو برباد کروائے، لٹوائے. صرف یہی نہیں، مسجد نبوی میں گھوڑے پیشاب کرتے رہے، گھوڑے لید کرتے رہے. 3 مشکات شریف کی حدیث ہے، 3 دن تک لم یقم ولم یؤذن ثلاثن، 3 دن تک مسجد نبوی اذان سے، اقامت سے، جماعت سے محروم رہی. یہ یزید کا سیاہ کارنامہ. اس کے گھوڑے ریاض الجنہ میں پیشاب کرتے رہے اور ناچتے رہے وہاں، یہاں تک کہ رسول اللہ کے منبر پہ لید کرتے رہے. اٹھاؤ عمدۃ القاری شرح بخاری، جذب القلوب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور تاریخ مدینہ کی جو کتاب، امام سمہودی سے لے کر ہر کتاب چیختی ہے، روتی ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سینے میں دم نہیں ہے کہ بتا سکے کہ مدینہ نبی کا کس طرح برباد کروایا یزید نے. یہ دوسرا سیاہ کارنامہ اس پلید کا. آپ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے یہ بھی اسی طرح کے پلید ہیں.
آپ کے گھر میں جو چوری کر جائے وہ اس کے لیے تو پیار پیدا، لیکن جو نبی کے شہر کو برباد کروائے، لوٹے، کتنے آدمی میں کہہ رہا ہوں 1700 وہ تھے جن میں صحابہ تھے، حضرت عبداللہ بن زید، حضرت عبداللہ ابن حنزلہ، حضرت عبداللہ بن بڑے بڑے عظیم المرتبت صحابہ، اور حضرت ابو سعید خدری جیسے صحابہ کی داڑیاں نوچی گئیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روپوش ہوئے۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی شریف 3 دن تک اذان، نماز، اقامت سے محروم۔ حضرت سعید ابن المسیب جو حضرت اویس کرنی کے درجے کے آدمی تھے، کس درجے کے؟ سید التابعین، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے لے گئے یزیدی، مجھے پکڑ کے لے گئے، مجھے کہنے لگے یزید کی بیعت کر۔ میں نے کہا میں سنت رسول پہ بیعت کروں گا۔ انہوں نے کہا اس کی گردن اتار دو۔ کسی نے کہا یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ کہا مجھے پاگل سمجھ کے چھوڑ دیا۔ میں پھر مسجد نبوی میں آ گیا۔ فرماتے میرے بغیر کوئی بھی آدمی مسجد نبوی میں نہیں تھا، اذان، نماز کچھ بھی نہیں۔ تو کسی نے پوچھا سعید پھر تو نے نماز کیسے پڑھی؟ تو جو رہا اکیلا، تو نے نماز کیسے پڑھی؟ اذان تو ہوئی نہیں، اقامت تو ہوئی نہیں، جماعت تو ہوئی نہیں۔ فرماتے اسمع الاذان والاقامت من قبر النبی، فرمایا میں حضور کے روضے کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، اذان کی آواز بھی اندر سے آتی رہی، تکبیر کی آواز بھی اندر سے آتی رہی، وہ پڑھاتے رہے، ہم پڑھتے رہے۔ آپ نے غور فرمایا، میرے رسول نے فرمایا تھا من اخاف اہل المدینہ تھے، فرمایا جو آدمی اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے گا، فرمایا اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یزید کے بارے میں کہتے ہو وہ لعنتی ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا لعنتی کون ہوگا؟ فرمایا خدا تعالیٰ اسے ایسے پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا خدا اس پر لعنت کرے، فرشتوں کی اس پر لعنت ہو۔ میرے رسول نے تو ڈرانے کا کہا۔ یہاں یزید کی فوج، اس کو کہتے ہیں واقعہ حرہ۔ امام جلال الدین سیوطی، بخاری شریف کی شرح لکھنے والے، حضرت امام عسقلانی شارح صحیح بخاری، حضرت علامہ بدر الدین عینی شرح بخاری، عمدۃ القاری شرح بخاری، امام زرقانی، دیگر تمام ائمہ خون کے آنسو روتے ہیں ان کے قلم کہ نبی کے شہر کو لوٹیروں نے، یزیدیوں نے، ان خبیثوں نے کیسے لوٹا۔ اور پھر ظلم کی جب آندھی چلی، طوفان آیا، اللہ اکبر، میرے رسول نے ایک دن بولا تھا اہل مدینہ میں دیکھ رہا ہوں اس شہر میں فتنے ایسے برسیں گے جیسے بارش برستی ہے، اس دن تمہارا حال کیا ہوگا۔ تو آپ، میں، ہم سب ان لوگوں سے پوچھیں جو یزید کے بارے میں، چلو یہ اگر مان لیں کہ امام حسین کے قتل میں اس کا ہاتھ نہ تھا، تو مدینے کی بربادی میں کس کا ہاتھ تھا؟ یہ ظلم تو ابن زیاد بھی اس سے دہل گیا تھا۔ جب اہل مدینہ گئے یزید کے پاس، اس نے بلایا اور اہل مدینہ نے اس کے کردار کو دیکھا، تو اہل مدینہ آئے اور انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ وہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، لہذا ہم اس سے باز آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اہل مدینہ کا اعلان کرنا تھا، یزید نے کہا کہ کون مدینے اور مکے دونوں کی بربادی میں کون حصہ لے گا۔ اب اس نے سب سے پہلے ابن زیاد کا انتخاب کیا، کیونکہ اس نے کہا یہ قاتل ہے نبی کی اولاد کا، اس سے بڑا پتھر دل سنگ دل
کوئی نہیں ہو سکتا، اس کو بلاؤ۔ اس کو پیغام دیا گیا تجھے یزید بلا رہا ہے۔ اس نے کہا کیوں بلا رہا ہے؟ کہا مدینے پہ حملہ کرنا ہے، اہل مدینہ نے بغاوت کر دی ہے، مکے پہ حملہ کرنا ہے، اہل مکہ نے بغاوت کر دی ہے۔ ابن زیاد جیسا تاریخ کا پلید حرامی انسان وہ پکار اٹھا اور اس نے کہا کہ خبردار اسے جا کے بتا دو۔ اس نے کہا میں ایک فاسق فاجر بے ایمان کے لیے میں 2 جرم نہیں کر سکتا۔ سن رہے ہو؟ ابن زیاد جیسا پلید آدمی جس کو کہتا ہے بے ایمان، فاسق فاجر، وہ کتنا بڑا فاسق فاجر ہوگا؟ ابن زیاد جیسا آدمی کہتا ہے اسے جا کے کہہ دو کہ میں تیرے لیے ایک فاسق بے ایمان کے لیے 2 کام نہیں کر سکتا۔ پہلے تو نے میرے ہاتھوں سے نبی کا بیٹا مروا ڈالا، تیری وجہ سے، تیرے آرڈر سے میں نے یہ ظلم کیا، اور اب تو چاہتا ہے میں نبی کے شہر کو برباد کروں، میں مکہ المکرمہ خدا کے گھر کو برباد کروں۔ اس نے کہا میں جیسا بھی ہوں اب دوسرا جرم میں نہیں کر سکتا، کسی اور کو ڈھونڈ۔ پھر ایک پلید بڈھے کو ڈھونڈا گیا، مسلم اس کو کہتے تھے، لیکن تاریخ متقدمین بزرگ اس کو کہتے مسرف بن عقبہ، جو دشمن تھا آل نبی کا، دشمن تھا رسول پاک کی نگری کا، دشمن تھا جس کی فطرت میں دشمنی تھی مدینہ کی۔ اس نے کہا یہ کام مجھے سونپ۔ پھر ایک باری لشکر ان کو باری مراد دے کر مدینے پہ حملہ کا کہا، اور یزید نے کہا 3 پہلے قبضہ کرنا، قبضہ کرنے کے بعد 3 دن تک مدینے کی بچیاں، مدینے کی عورتیں، مدینے والوں کے گھر، مدینے والوں کا سب کچھ 3 دن کے لیے حلال، مطلب یہ جس طرح جی چاہے تم کرنا۔ اور پھر اعلان کیا کیا گیا یہاں آ کر لٹیروں نے، یہاں آ کر یزیدیوں نے کہا کہ بیعت کرو اہل مدینہ اس بات پر کہ یزید تمہارا مالک ہے، تم سب یزید کے غلام ہو، چاہے تو تمہیں آزاد کرے، چاہے تو تمہیں بیچ دے۔ میں پوچھ سکتا ہوں کیا مدینے کے باسی یہ سودا کر سکتے تھے؟ اللہ اکبر! اب وہ بھوکے کتوں کی طرح، درندوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اہل مدینہ نے مدینے کے دفاع میں جانیں قربان کی، نتیجتاً 10,000 سے زیادہ رسول اللہ کے ہمسائے، رسول اللہ کے صحابی، رسول اللہ کے تابعی، رسول اللہ کے پیارے، انہوں نے 10,000 سے زیادہ شہید کر ڈالے۔ مدینۃ المنورہ کو لوٹا، نہبت المدینہ، مدینے کو لوٹا گیا، 3 دن تک لوٹتے رہے، یہاں تک لوٹا ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے آ کے یزیدی فوج کے سپہ سالار اس کمینے مصرف کو کہا میں تیری باندی ہو گئی، یہی چاہتا ہے، میں تیری لونڈی ہوں، میں یزید کو مانتی ہوں، لیکن خدا کے لیے میں غریب ہوں، میرا کوئی نہیں، میرے 2-4 اونٹ ہیں، یہ بھی ہانک کے لے آئے ہیں تیرے فوجی، یہ تو واپس کر دے، میرا تو ہے ہی نہیں کوئی۔ اس بدبخت نے کہا سب سے پہلے اس کی گردن اتار دو۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ تو جو کہتا ہے میں مانتی ہوں، ایک ہی بیٹا ہے میرا کوئی آسرا نہیں دنیا میں، لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے اس نے کہا مصرف میرا بچہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا یہ کم ہے کہ ہم نے اس کو زندہ جکڑ رکھا ہے، تو اس کی آزادی چاہتی ہے، اور اس کے بیٹے کو بلوا کے ماں کے سامنے کھڑا کر کے جلاد کو کہا اس کی گردن اتار اور اس کا سر اس کی بڈھی کی جھولی میں ڈال دے۔ عورت کی سسکی آنکھیں بلند ہوئی، پیچھے پلٹی روتی ہوئی کہا او آسمان کے والی، کائنات کے مالک خدا، مجھے طاقت دے، یہ مصرف مرے، میں اس کی لاش کو قبر سے نکال کے جلاؤں گی۔ یزیدی لشکر یزید کے حکم سے مدینہ لوٹ کر پھر کدھر گیا؟ تیسرا سیاہ کارنامہ یزید کا، مکہ المکرمہ پہ حملہ۔ اور جانتے ہو یہ مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول شریف کا تھا۔ سفر بیچ میں آ چکا تھا، 2
مہینے تک یزید کی پلید فوج نے مکۃ المکرمہ حرم کعبہ کا گھیراؤ رکھا. 2 مہینے کے بعد عین 3 ربیع الاول تھی کہ کعبے کے اوپر سنگ باری شروع ہوئی. کعبے کو انہوں نے آگ کے گولے مارے، کعبے کی چھت گری، کعبے کا غلاف جلا، اور وہ سینگ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دمبا ذبح کیا تھا، جو جنت سے آیا تھا، حضرت اسماعیل کے بدلے میں فدیہ بنا تھا، وہ سینگ نشانی کے طور پر کعبے کی چھت میں رکھ دیے گئے تھے، وہ بھی اسی دن جلے. یزید کی فوج نے وہ بھی جلا ڈالے. میں پوچھتا ہوں، مکہ لوٹا یزید نے، کعبے کو آگ لگوائی یزید نے، کعبے کی چھت گری اس کمینے کے ہاتھوں. مدینہ، مکہ، نبی کی آل، 3 ایسے سیاہ کارنامے ہیں اس پلید کے کہ تاریخ ساری غلطیاں بھول جائے گی، لیکن یہ کبھی نہیں بھول سکے گی کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ کی پوری آل کو تاخت و تاراج کس نے کیا؟ مدینۃ المنورہ میں 10,000 سے زیادہ اہل مدینہ رسول اللہ کے پیاروں کو کس نے قتل کروایا؟ مدینۃ الرسول کو کس نے لوٹا؟ مسجد نبوی شریف 3 دن تک گندگی سے اٹی رہی، یہ جرم کس نے کیا؟ صحابہ کو کس نے قتل کروایا؟ اور پھر تیسرا جرم مکۃ المکرمہ، کعبۃ اللہ، حرم کعبہ، اس کو برباد کس نے کروایا؟ 3 سیاہ کارنامے یزید کے. کائنات الٹ پلٹ بھی ہو جائے تو بھلائے اس بدبخت کی زندگی سے. اور عمر بھی اپنا، اس کی شاہی کی عمر 3.5 سال. کتنی؟ 3.5 سال حاکم رہا، اور 3.5 سال میں 3 ایسے سیاہ کارنامے سر انجام دے گیا کہ اس کے اوپر اتنی لعنت برسے گی کہ جو بھی اسے رحمت اللہ علیہ کہے گا وہ بھی قیامت تک لعنت کے طوق میں آئے گا. اور پھر آگے سنیے، ادھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس کے مقابلے میں مکے میں ڈٹے ہوئے تھے. کعبہ شریف پہ پتھر سنگ باری ہو رہی تھی، آگ کے گولے برسا رہی تھی یزیدی فوج. ادھر قدرت نے فیصلہ دیا، مشرف رستے میں مرا. جو مشرف اس کی فوج کا سپاہ سالار وہ راہ میں مر گیا. دوسرا حسین بن نمیر اس کا لشکر کا سپاہ سالار بنا. اور ادھر یزید کلنج کے درد میں خدا کا غضب اس پہ گرا. ادھر وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرا. این ادھر کعبے کو آگ لگی اور ادھر یزید ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا. ادھر اعلان ہوا آ کے مکے میں کہ او طاغوت، او جھوٹو دجالو، تمہارا کذاب مارا گیا، تمہارا جھوٹا حاکم یزید مارا گیا. اب اس کی فوج سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگنے لگی کہ جس کے لیے لڑتے تھے وہ تو مارا گیا. مطلب سیدھا ہے، ادھر تھے حرم کعبہ کے نام پہ لڑنے والے، ادھر تھے کعبے کی عزت کے لیے لڑنے والے، ادھر تھے کعبے کے لیے، کعبے کے خدا کے لیے لڑنے والے، ادھر تھے یزید کے لیے لڑنے والے. اب یزید پلید کے حواری جو ہی مرا وہ بھاگے. آپ مجھے بتلائیں کہ یزید کی فوج، یزید کی خیر خواہ، اہل مدینہ خدا کے رضا والے، اہل مکہ خدا کی رضا والے. اور اب ادھر یزید مرا، ادھر مشرف مرا، اور ادھر وہ بڑھیا جس نے قسم کھائی تھی کہ یزیدی فوج کا لشکر خدایا مرے، میں اس کی قبر کو اکھیڑوں گی، اس کی لاش کو نکالوں گی، میں اس کو آگ لگاؤں گی، پھر میرا دل ٹھنڈا ہوگا. اس عورت کو پتا چلا کہ یزیدی فوج کا لشکر راہ میں مر گیا ہے. لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے قبر پہ جا پہنچی. خدا کا غضب ادھار نہیں رکھتا، نقد رکھتا ہے سارے کا. گئی، لوگ ساتھ جا کے قبر کو اکھڑوایا. اندر دیکھا تو اس کمینے کے لاش کو ادھر سے بھی سانپ، پاؤں کی طرف سے بھی سانپ. آپ اندازہ کر سکتے ہو
جو لشکر ہے یزیدی فوج کا لشکر، اس کا سپہ سالار مرتے ہی خدا کے غضب میں گرفتار۔ مجاہد قبر میں ہوتے ہیں 1300 سال کے بعد بھی۔ مجاہدوں کی قبروں سے میرے نبی نے فرمایا تھا مسلمانوں احد والوں کو آ کے سلام کرنا۔ فرمایا خدا کی قسم، نبی پاک نے قسم کھائی، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، تم قیامت تک آتے رہنا، تم سلام کرتے رہنا، یہ جواب دیتے رہیں گے۔ یہ شہید ہیں۔ اور یزیدی پلید ابھی قبر میں اترے اور قبر سانپوں سے، عورت آئی، اس نے دیکھا سر کو بھی سانپوں نے، پاؤں کو بھی سانپوں نے اپنے لپیٹ رکھا ہے۔ لوگوں نے کہا بی بی پلٹ جا، خدا کے غضب کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا میں نے قسم کھائی ہے میں نکالوں گی اسے، میں جلاؤں گی، تب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ انہوں نے کہا اس کو تو سانپوں نے لپیٹ رکھا ہے۔ بڑھیا نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور آہستہ سے سانپ کی دم پہ ماری اور کہا سانپ اگر تو خدا کی طرف سے عذاب کے طور پر مسلط ہے تو اسے چھوڑ دے، میں مدینے کی رہنے والی ہوں، میں نے قسم کھا رکھی ہے میں نکال کے اس کو جلاؤں گی، تو چلا جا میں جلاؤں۔ اللہ اکبر۔ سچے ادھر ہیں، جھوٹے ادھر ہیں۔ یزیدیوں کا یہ حال ہے، حسینیوں کا یہ جمال ہے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے کہ اس بی بی نے یوں کہنا تھا سانپ سنتے ہیں۔ سانپ نے کہا یہ بات ہے تو لیجئے ہم جا رہے ہیں۔ سانپوں نے چھوڑا، لاش کو نکالا گیا، بی بی نے پھر اس کی کرچیاں بکھیری اور اس کی آگ لگا دی اس کی لاش کو۔ اور صرف یہ نہیں کہ یزیدی لشکر کا سپہ سالار جلا، جس وقت یہ ادھر مرے یزید 3.5 سال حکومت کر کے مرا، دوسرے دن اب ذرا جاگ کے سننے والی باتیں ہیں، دوسرے دن یزید کے بیٹے کو جس کا نام تھا معاویہ لایا گیا، 21-22 سال اس کی عمر۔ ماں نے کہا چل میرے بیٹے تو خلافت سنبھال، تیرا باپ مر گیا تو بادشاہ بن۔ بیٹا آیا، پوری محفل جمی، وزیر مشیر ارد گرد، اس نے آ کے آسا سنبھالا اور کہا آنے والوں میرے باپ نے رسول اللہ کے نواسے سے جنگ کی، رسول اللہ کے بیٹے کو مار ڈالا، میرا باپ مر گیا۔ آگے اس نے کہا میرا باپ قبر میں اترا، اپنے گناہوں میں گرفتار ہو گیا، اب خدا اس کے ساتھ جو کر رہا ہے، افسوس کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پتا نہیں، افسوس یہ ہے کہ میرے باپ نے جو کیا مجھے اس کا بھی پتا ہے، اور میرا باپ جس حال میں مرا مجھے اس کا بھی پتا ہے۔ اس نے اشارہ یہ کیا کہ کلمہ نصیب ہوتا تو میں جملہ خیر بھی کہتا، مجھے پتا ہے میرا باپ بے ایمان مرا ہے۔ اور اس نے کہا میں اس تخت پہ ایک لمحے کے لیے نہیں بیٹھنا چاہتا جس تخت کی بنیاد رسول اللہ کے خون کے اوپر ہے۔ میرا باپ اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہے، میرا باپ آل رسول کا قاتل تھا، میرا باپ اس اہل نہیں تھا، جو ذمہ داری اس کو سونپ دی گئی وہ نااہل تھا، اور میرے باپ کے کردار سے ساری دنیا واقف ہے، تو ایسی کڑوی گولی میں کیوں کھاؤں، اس کے نتائج میں کیوں بھگتوں۔ اس نے کہا جس کو ضرورت ہو اسے سنبھال لے، اور میں جا رہا ہوں۔ اس نے تخت پہ تھوکا، اندر گیا، 40 دن گزرے اس کی لاش باہر نکلی۔
میں پوچھتا ہوں باپ کے بارے میں بیٹے کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے. نہیں سمجھے؟ ابھی تک نہیں سمجھے. میں بولوں، آپ بولیں، تاریخ بولے، مورخ لکھے، یہ گواہی کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور باپ کی قبر کی مٹی ابھی ترو تازہ ہے، بیٹے نے آ کے تخت پہ گواہی دی. ورنہ لوگ تخت کے لیے، تاج کے لیے گدھے کو باپ کہہ لیتے ہیں، لوگ یزید پلید کو شہید کہہ لیتے ہیں، لیکن وہ بیٹا ایسا تھا، اس نے کہا حق حق ہے، جب میں نے تخت پہ بیٹھنا نہیں ہے، میں نے حکومت لینی نہیں ہے تو میں سچ بولوں گا. اور سچ بھی بولا، ٹھوک کے بولا. اور تاریخ کی ہر کتاب یہ گواہی دیتی ہے کہ یزید کے بیٹے نے برملا کہا، اپنے ماننے والوں کے آگے کہا میرا باپ بد کردار تھا، میرا باپ پر سیاہ کار تھا، میرے باپ کے جرائم تھے ان کی فہرست بڑی طویل ہے، میرا باپ عذاب میں گرفتار ہے، میرا باپ نااہل تھا. یہ ساری گواہی کسی مورخ کی نہیں، یزید کے سگے بیٹے کی. اور بیٹا پاگل نہیں، دانا تھا، اور برا نہیں، نیک تھا. اس کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت. آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان تاثیر صاحب کے بارے میں بھی اس کے بیٹے نے گواہی دی تھی، اور وہ پاکستان کے اخبارات میں چھپی تھی. جیسے اس گواہی میں شک نہیں، ویسے اس گواہی میں بھی شک نہیں. اب ساری دنیا ڈھنڈورے پیٹتی پھرے، دامن کو لیے ہاتھ میں کہتا ہے یہ قاتل، کب تک اسے دھویا کروں، لالی نہیں جاتی. تاریخ کا فیصلہ اٹل ہے، تاریخ کی تیز دھار تلوار کا فیصلہ اٹل ہے. یہ ٹوٹی اس کو بدل نہیں سکتے. جیسے حسین کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، ایسے ہی غلام حسین ممتاز حسین کو بھی جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. اللہ اکبر. یزید کی قبر پھر کھودی. میں نے کہا تھا کتنا وقت لگا، حسین کے خون نے کس طرح رنگ دکھایا. وہ ادھر مرا، سپاہ سالار ادھر گئے. حکومت کتنے دن رہی؟ 3.5 سال مزہ چکھا. لیکن وہ بھی کیسا، وہ بھی ایسے داغ لگے زندگی میں کہ قیامت کے دن جب آئے گا تو لگ پتا جائے گا. جب سیدہ فاطمہ الزہرا خدا کے عرش کے نیچے صدا دے گی، میرے مولا میرے آن کا بدلہ دے، میرے محمد کا بدلہ دے، میرے قاسم، میرے ابو بکر، میرے عمر، میرے حسین. میں کہتا ہوں کائنات ہلے گی، قیامت میں قیامت آ جائے گی جب رسول اللہ کی بیٹی اپنے بچوں کا بدلہ طلب کرے گی. تو یزید کے پاس کوئی جواب ہوگا، ابن زیاد کے پاس کوئی جواب ہوگا. اور حیرت یہ ہے کہ جدھر فاطمہ الزہرا ہوں گی، محمد عربی ادھر ہوں گے. اور کوئی حوصلہ کر سکتا ہے؟ جس قطار میں محمد عربی ہوں گے اسی قطار میں آدم، اسی قطار میں نوح، اسی قطار میں موسیٰ، اسی قطار میں حضرت عیسیٰ، اسی قطار میں حضرت زکریا، اسی میں حضرت یحییٰ، اسی میں حضرت ابراہیم، اسی میں حضرت خلیل، اسی میں اسماعیل، اسی میں ہم غلام، اسی میں سارے امام. حوصلہ کر سکتے ہو دوسری صف میں جانے کا؟ سوچ سکتے ہو خواب میں یزید، ابن زیاد، شمر، فرعون، شداد، نمرود ایک صف میں، محمد عربی سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی ہاں اجمال را تفصیل بود. اس لیے یزید نے جو سیاہ کارنامے سر انجام دیے
وہ کالک نہ مٹ سکتی ہے نہ مٹ سکے گی، نہ دھل سکتی ہے نہ دھل سکے گی۔ اب یہ کہنا کہ جناب یزید قسطنطنیہ کے جنگ میں گیا تھا، چند منٹوں میں اس کا جواب سن لو تاکہ یہ بھی یزیدی پلید جو دھوکہ دیتے ہیں نہ دے سکے۔ کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ جو لشکر، جو پہلا لشکر مدینہ قیصر روم مدینہ قیصر کے ساتھ جنگ کرے گا، مدینہ قیصر کو جائے گا، حضور نے فرمایا مغفور لہم، ان کے لیے بخشش ہے۔ اور کہتے ہیں یزید اس میں تھا، بلکہ بعض نے لکھا یزید اس میں سپہ سالار تھا۔ اب اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی، یہ سمجھتے یہ ہیں یہ دلال، یہ جھوٹے، یہ کذاب کہ صرف کہنے سے مانا جائے گا۔ تو میری بات ذرا دماغ کی تختی پہ لکھ لو، یہ سب سے بڑا یزیدی، یہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے یہی دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر یاد رکھو گے تو قیامت کے دن حسین کے ساتھ کھڑے ہوو گے، ایمان مضبوط رہے گا، نبوت کے دامن میں ہاتھ رہے گا، رسول اللہ کا سایہ ہوگا، فاطمہ کا جایا ہوگا، یہ محبت ہمارا سرمایہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات یاد رکھو، لشکر گیا ہے، پہلا لشکر مدینہ قیصر کو سن 32 ہجری میں، کس سن میں؟ 32 ہجری میں۔ 32 ہجری میں یہ پلید، یہ گٹر کا غلیظ کیڑا سن 26 ہجری میں پیدا ہوا، تو 32 میں کتنے سال کا تھا؟ نہیں غلطی لگ رہی آپ کو؟ 26 4 وہ ڈال لیں، 5 یہ ڈال لیں، 6 سال بنتے، چلو 6 سال، 7 سال مان لیتے ہیں، 25 کر لیں۔ اب مجھے بتائیں 32 ہجری میں پہلا لشکر جا رہا ہے اور یہ غلیظ کیڑا، یہ گندگی کا کیڑا ابھی 6 سال کا ہے، 6 سال کا ہے اور لشکر کا سپہ سالار ہے، پھٹے منہ تمہاری سوچ کے، بڑے محقق بنے پھرتے ہیں۔ دوسرا لشکر 48 ہجری میں، تیسرا 49 میں، پانچواں 50 میں، اور آخری لشکر گیا ہے 52 میں، اور یزید 52 لشکر 52 ہجری میں گیا ہے۔ حدیث یہ ہے جو پہلا لشکر جائے گا اور وہ 32 میں ہے، یہ خواب دیکھتے پھرتے ہیں 52 والے۔ پہلی تو یہ کلیئر ہو گئی کہ یہ اس لشکر میں ہے ہی نہیں، جس لشکر کے لیے پیشن گوئی میرے رسول نے کی ہے وہ 32 میں گیا ہے، 32 میں یہ 6 سال کا تھا، یہ تو گندگی میں لتھڑا ہوا، گند میں پڑا ہوا ہے، یہ کہاں گیا وہاں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس لشکر میں گیا ہے جس میں حضرت ابو ایوب انصاری کا وصال ہوا، اور ابو ایوب انصاری کا وصال سن 52 میں ہوا ہے، تو پتہ چلا یہ 52 ہجری میں گیا ہے۔ اور اب آگے یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ سپہ سالار کے طور پر گیا ہے یا معاملہ کچھ اور ہوا۔ تاریخ ابن خلدون، فلسفی مورخ امام ابن خلدون، وہ کہتے ہیں کہ لشکر گیا تھا پہلے، لشکر کے سالار تھے حضرت سفیان ابن عوف، لشکر راستے میں کسی آزمائش کا شکار ہو گیا، تکلیفیں، بیماریاں پھوٹ پڑی، کچھ لوگ شہید ہو گئے رستے میں۔ جب حضرت امیر معاویہ کو خبر ہوئی کہ لشکر آزمائش کا شکار ہو گیا، یہ کھلنڈرا، گندی شکل والا، گندے جسم والا، ریچھ کے جسم والا، یہ پڑا تھا اپنی بیوی کو پہلو میں لٹا کے، یہ ابن خلدون نے لکھا ہے۔ اس نے وہی شعر پڑھنے شروع کر دیے کہ کوئی جیے کوئی مرے مجھے کیا پرواہ، اپنی اس عورت کا نام لے کے کہا وہ تو میری بغل میں ہے۔ جب اس نے یہ بکواس کی تو حضرت امیر معاویہ نے قسم کھائی کہ اوے نیچ، ایک تو نیک کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتا، دوسرا تو مذاق اڑاتا ہے، دھکے دے کے اسے قسم پوری کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ہے ان کا مجاہد اعظم، سمجھ میں آئی ہے؟ وہ اس حدیث میں یہ شامل ہی نہیں ہے،
उस हदीस में इसका नाम निशानी नहीं है। जिस लश्कर के बारे में हजूर ने फरमाया वो 32 में किया है, 32 हिजरी में इसकी उम्र 6 साल की थी। तो ये यजीदी पलीद इस बात को लेके, कल ही मुझे एक गरीब मिस्त्री मेरे पास काम कर रहा था, मुझे कहने लगा, मैं एक घर में काम कर रहा था, तो मैंने कहा देखो जी जुल्म, ये यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। तो वो कहने लगा वो तो रहमतुल्लाह अलैह है। वो कहता है बेचारा गरीब। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगा कुस्तुनतुनिया की जंग में गया था। अब उसने कहा मुझे तो पता ही कोई नहीं था, मैं क्या बताता। तो मैंने इसीलिए बता दिया है ताकि सनद रहे, हुसैन हुसैन है, यजीद पलीद है। इंशाअल्लाह क़यामत का जब दिन आएगा, इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के पहलू में खड़े होंगे। और हमारी ये दुआ है, हमारी ये आज दुआ है, ऐ कायनात के वाली करम फरमाना, हम जैसे हैं, जो कुछ हैं, सियाहकार हैं, करते हुसैन से प्यार है, करते तेरी आल से प्यार है। हम इकरार कर रहे हैं मौला, हम यजीद वाले नहीं हैं, हम यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले नहीं हैं, हम तेरी आल के गुलाम हैं, हम तेरे गुलाम हैं। हम फरीद की जुबान में ऐलान कर रहे हैं कि तेरी आल के हक में हो जिसे जर्रा खरीद, तेरी आल के हक में हो जिसे जर्रा ख्याल जिद, वो लईन है, वो लईम है, वल्दुल हराम है। चाहे कबूल कर चाहे न कर कबूल, शाह फरीद अजल से तेरा गुलाम है, शाह कादरी अजल से तेरा गुलाम है। जब ये दाता नगर वाला कादरी तेरा गुलाम है, तो वो इस्लामाबाद वाला कादरी भी तेरा गुलाम है।